नए पोलियो केसेस रिपोर्ट किए गए हैं उन्हीं इलाकों से जहां पहले भी तशवीश थी। 5 केसेस इस साल के अंदर अंदर रिपोर्ट होना, इसका ये मतलब है कि पोलियो के फैलने में दोबारा शिद्दत आ रही है। जब उसामा बिन लादेन साहब को पकड़ा मारा गया एबटाबाद के अंदर, तो उनकी जो रैकी थी, डॉक्टर शकील आफरीदी साहब जो थे, वो जो सर्वेलेंस कर रहे थे, 200 या 250 के करीब फलस्तीनी मारे गए हैं इन 4 या 5 इजरायलियों को रिहा कराने के लिए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका आगे जाके क्या इम्पैक्ट आएगा। सिराजुद्दीन हक्कानी साहब की विजिट हुई है अभी यूएई के अंदर, उसके फौरन बाद सऊदी अरेबिया विजिट हुई है। अब चाइना क्या करता है इसके ऊपर, बातें तो बहुत हुई, सीपेक की अपग्रेडेशन की बात भी हुई। अस्सलाम वालेकुम साथियों, उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। बिफोर वी बिगिन, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। और आपकी सब्सक्रिप्शंस जारी रही हैं चैनल के ऊपर। चैनल अच्छा लग रहा है, व्यूज अभी भी थोड़े बहुत कम हैं थोड़े बहुत कह रहा हूँ, थोड़े हैं, बट इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगर ये कंटेंट जारी रहा इस तरीके से तो होपफुली हम व्यूज़ के अंदर भी थोड़ी तब्दीली देखेंगे। थोड़ी ट्रांजिशंस के अंदर हूँ, ट्रैवलिंग कर रहा हूँ आजकल, तो कंटेंट आप तक थोड़ा लेट पहुँच रहा है। आई अपोलोजाइज फॉर दैट, बट कोशिशें हमारी हमेशा जारी रहती हैं और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये कोशिशें भी कामयाब होंगी। खैर, आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। पाकिस्तान के अंदर 5 नए पोलियो केसेस रिपोर्ट किए गए हैं उन्हीं इलाकों से जहां पे पहले भी तशवीश थी। और अब पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहां पे इतनी रफ्तार से, इतनी तेजी से पोलियो के केसेस बढ़े हैं। दुनिया में 3 मुल्क हैं जहां पे पोलियो बेसिकली अभी भी ट्रेसेस मौजूद हैं। पूरी दुनिया में सिर्फ 3 मुल्क हैं। उसमें नाइजीरिया है जिसने बहुत मेजर डेवलपमेंट की है, प्रोग्रेस किया है पोलियो कंटेन करने में। अफगानिस्तान है, वहां पे भी केसेस रिपोर्ट हुए हैं थोड़े बहुत। लेकिन पाकिस्तान, 5 केसेस इस साल के अंदर अंदर रिपोर्ट होना, इसका ये मतलब है कि पोलियो के फैलने में दोबारा शिद्दत आ रही है। और हम जानते हैं पोलियो क्या करता है, बेसिकली अपाहिज कर देता है अगर ट्रीट ना किया जाए वक्त के ऊपर। वाटर बॉर्न डिजीज है। 1960s में कैनेडियन साइंटिस्ट ने इसका एक वैक्सीन निकाला था और उसको यूनिवर्सल पैटेंट कर दिया था उसका, कि कोई भी दुनिया में उसको रिप्रोड्यूस कर सकता है। इंडिया में भी होता है वो, साउथ अफ्रीका में भी होता है वो। मगर पाकिस्तान के अंदर और स्पेशली पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर पिछले 20 साल से पोलियो वैक्सीनेशंस को लेकर पाकिस्तान में पोलियो वर्कर्स को टारगेट भी किया गया, मारा भी गया। कराची से लेकर सरहद तक फतवे भी जारी हुए इसके ऊपर कि जी पोलियो एक अमरीकी साजिश का हिस्सा है। याद रखा जाए कि जब उसामा बिन लादेन साहब को पकड़ा मारा गया एबटाबाद के अंदर, तो उनकी जो रैकी थी, डॉक्टर शकील आफरीदी साहब जो थे, वो जो सर्वेलेंस कर रहे थे, डीएनए टेस्टिंग कलेक्शन चल रही थी एबटाबाद के अंदर, वो आगे बज़ाहिर तौर पे तो पोलियो की वैक्सीनेशंस को मद्देनजर रखते हुए वो वैक्सीनेशंस या वो जो टेस्टिंग थी वो चल रही थी। और इसके बाद ही आइडेंटिफाई किया गया कि जो बच्चे थे और एक खातून या 2 खवातीन के स्वैब टेस्टिंग के बाद उनका जब डीएनए टेस्ट मैच किया गया उसामा बिन लादेन के और बच्चों से जो डीएनए कंपाइल किया था सीआईए के पास था, तो फिर पता लगा कि जी ये बच्चे उसामा बिन लादेन साहब के हैं, इस घर के अंदर है। मगर ये बात का जरूर मेरे ख्याल से यहाँ पे एक मेंशन करना जरूरी है कि शकील आफरीदी साहब के जो एफर्ट्स थे वो प्राइमरी नहीं थे लोकेट करने में उसामा बिन लादेन को। अकॉर्डिंग टू दी सोर्सेज, प्राइमरी जो चीज थी वो था जो इनका कोरियर था, जो पैगाम और मैसेजेस लेके ट्रांसफर लेके जाता था इनके पास महीने के हर 2 महीने 3 महीने बाद, इस तरीके से उसकी ट्रैकिंग, उसको ट्रेस करना, आइडेंटिफाई करना कि ये बंदा कौन है, उसके जरिए बेसिकली सीआईए और अमरीकियों को पता लगा कि उसामा बिन लादेन एबटाबाद में रिहाइश पजीर है इस घर के अंदर। और फिर आगे चीजें बढ़ी, डीएनए टेस्टिंग वगैरह। मतलब ये क्या है बताने का, मतलब ये है कि जी बाज औकात वो प्रोफेशंस, हेल्थ केयर हो गया, सहाफत हो गया, ऐसे और दीगर प्रोफेशंस जिसके अंदर ह्यूमन कांटेक्ट, जिसके अंदर एक्सेस, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं,
ان چیزوں کو انفلٹریٹ کرتی ہیں یہ ایسے حساس ادارے، اور اسپیشلی سی آئی اے اور موساد کا تو یہ بہت بڑی ہسٹری ہے. ہم بات کر رہے ہیں انفلٹریشنز کی، تو ابھی جو غازہ کے اندر یہ انہوں نے جیٹی بنائی تھی امریکیوں نے کہ وہاں سے وہ امداد لے کے آئیں گے باہر سے پورٹ کے تھرو اور پھر وہ ڈسٹریبیوٹ کریں گے. اب پتہ لگا کہ اس جیٹی کا اصلی مقصد یہ تھا کہ جو بھی 4 اسرائیلی ہاسٹیجز قیدی جو رہا کروائے ہیں، ابھی پکڑے ہیں دوبارہ انہوں نے، زندہ بیسکلی رہا ہوئے ہیں، جو ان کی ریلیز کے اندر وہ جو جیٹی بنائی گئی تھی غازہ کی پیئر کے، جو پچھلے کچھ دنوں پہلے خبر بھی آئی تھی کہ جی وہ چل نہیں رہی، کوئی اس سے ایڈ ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوئی. تو اب پتہ لگا کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ سرویلنس کو انکریز کیا جائے اور پھر جو اسرائیلی جو ہاسٹیجز ہیں ان کو رہا کروایا جائے، جو ہو گئے بیسکلی وہ. تو ایسے انسٹنسز چاہے وہ شکیل آفریدی صاحب کے ہوں جس کا امپیکٹ آیا پولیو کے اوپر پاکستان کے اندر، یا یہ ہو کہ ایڈ ڈسٹریبیوشن کے بہانے کو آگے رکھتے ہوئے ملٹری آبجیکٹیوز یا ایسے سرچ اینڈ ریسکیو مشنز ماؤنٹ کیے جا رہے ہیں. تقریباً 200 یا 250 کے قریب فلسطینی مارے گئے ہیں ان 4 یا 5 اسرائیلیوں کو رہا کرانے کے لیے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا آگے جا کے کیا امپیکٹ آئے گا جب ایڈ ڈسٹریبیوشن کی بات کرتے ہیں یا ہم میڈیکل سروسز یا ایکسس کی بات کرتے ہیں. اگر اس کو استعمال کر کے ایسی قوتیں اپنے ایجنڈا کو آگے فارورڈ کریں تو پھر اس کا ریاکشن اچھا نہیں ہو سکتا. اور پھر ہیلتھ ورکرز ٹارگٹ ہوتے ہیں، پولیو ورکرز ٹارگٹ ہوتے ہیں، مارے جاتے ہیں، کیونکہ بہانے بازی پھر آ جاتی ہے نا سامنے کہ یار یہ کون حقیقتاً کیا چیز ہے. اچھا، میں نے خود ہی اس چیز کو اپنا ایکسپیرینس کیا ہے کہ آپ صحافی ہو کے کہیں بھی پہنچ جائیں، آپ افغانستان چلے جائیں، یوکرین چلے جائیں، کہیں بھی، تو ایک سسپیشن ہوتی ہے کہ جی آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کیا کر رہے ہیں آپ. یوکرین میں تو مجھے جیل میں بھی رکھا گیا 2 بار معلوم کراتے ہوئے کہ یار یہ آپ یہاں پہ کیسے، بھائی کون ہے آپ. تو صحافت کو بھی بہت استعمال کیا گیا ہے سی آئی اے نے. اس کے اندر بھی بظاہر طور پہ تو رپورٹر اپنے آپ کو دکھاتے ہوئے اور پھر جو حرکتیں ہوئیں، اسیسینیشن اٹیمپٹس بھی ہوئے. تو یہ بہت ایزی پروفیشنز ہیں، پولیو ورکر، ہیلتھ ورکر، ای ایم ٹی ایمرجنسی رسپانس ٹیم، صحافی، اپنے آپ کو یہ گار دے کے کوئی بھی کام کرانا، کسی جگہ پہ بھی ایکسیس کرانا. ادارے، حساس ادارے یہ کرتے ہیں اور کرتے آ رہے ہیں. پاکستان کے اندر تو خیر ایک ڈفرینٹ موڈس اپرینڈا ہوتا ہے کہ نہ صرف وہ خود بھی بظاہر طور پہ اپنے آپ کو کچھ اور پورٹرے کرتے ہیں، جیسے بھی حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد میں رؤف حسن صاحب کے اوپر جو حملہ ہوا اس کے اندر ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے لباس کے اندر لوگ آئے ہوئے تھے، تو ان کی بدنامی ہوئی نا بیسکلی. تو صحافت کے اندر بھی یہی حساب ہے کہ پاکستان کے اندر صحافت کے اندر صحافیوں کو استعمال کیا جاتا ہے ڈائریکٹلی بھی، نہ صرف کہ صحافی بن کے اپنے آپ کو پورٹرے کرتے ہیں کہ جی ہم حساس اداروں کا حصہ ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، نہیں ہیں. خیر، ایک اور چیز میری جو نگاہ میں آئی ہے، آف کورس افغانستان سے تعلقات جاری ہیں. سراج الدین حقانی صاحب کی وزٹ ہوئی ہے ابھی یو اے ای کے اندر، اس کے فوراً بعد سعودی عربیہ وزٹ ہوئی ہے، اور جو لگ رہا ہے کہ ان کے اوپر $10 ملین کا جو انعام لگایا ہوا تھا ایک طریقے سے ان کی ریکوری کا، ان کے اوپر انفارمیشن کا، ایف بی آئی نے، فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن امریکہ نے، وہ اب آہستہ آہستہ اپنے معنی جو ہیں یا قوت یا طاقت جو ہے اس کو لوز کر رہا ہے. کیا مطلب ہوا اس کا یہ مطلب ہوا کہ پاکستان پچھلے کوئی 1-1.5 سال سے بڑی کوشش کر رہا تھا کہ امریکہ کو کسی طریقے سے دوبارہ افغانستان میں انگیج کیا جائے. اسی کو لے کے وہاں پہ آئی ایس کے پی، دہشت گردی، یہ سب چیزوں کے فتوے بھی جاری ہوئے. پاکستان نے اٹیکس بھی کیے، ریٹیلیٹری اسٹرائکس بھی ہوئیں، سینٹ کام چیف کی وزٹ بھی ہوئی پاکستان. بہت کوشش کی عاصم منیر نے کہ کس طریقے سے امریکہ کو دوبارہ امبرائل کیا جائے، افغانیوں کے ساتھ ایک بار پھر کانفرنٹیشن ہو. لیکن اس پورے کھیل میں لگ رہا ہے کہ افغانی جو ہیں اور سراج الدین حقانی صاحب جو ہیں، خلیفہ جنہیں کہا جاتا ہے، وہ اوپر آ گئے ہیں. اب وہ کیسے اوپر آئے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. تھوڑی بہت سرکمسٹینشل ایویڈنس بھی ہے، تھوڑی بہت پرسنل انفارمیشن بھی ہے، اور میرے خیال سے آپ کو یہ تھوڑی انٹرسٹنگ لگے گی. جب گرلز ایجوکیشن کی بات آتی ہے افغانستان میں، تو ون آف دا بگیسٹ پروپوننٹس فار گرل ایجوکیشن ان افغانستان رہے ہیں جو حقانی فیکشن ہے، جس کے اندر سراج الدین حقانی بھی ہیں، انس حقانی بھی ہیں،
اور اس کے اندر ملا عمر یہاں تک کہ ڈائریکٹلی حقانی نیٹ ورک کا حصہ نہیں ہے، مگر وہ گرلز ایجوکیشن کے اوپر ملا عمر کے بیٹے جو ہیں، صاحبزادے جو ہیں، وہ بھی یعقوب صاحب بھی اس ایک موضوع ایک پیج کے اوپر ہیں کہ گرلز ایجوکیشن کو ہونا چاہیے، اس سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے بین الاقوامی، ہماری بینکنگ نہیں ہو رہی، ہماری اپنا کاروبار نہیں چل رہا کیونکہ سینکشنز لگے ہوئے ہیں. اچھا، یہ ایک طرف تو یہ کنسنسس ہے، دوسری طرف یہ بھی ریئلائزیشن ہے کہ یار کہ ابھی صرف افغانیوں کے پاس ایک مورا ہے. یعنی اگر وہ ڈیل کرتے ہیں لیوریج لینے کے لیے امریکیوں کے ساتھ، نہ ان کے پاس کوئی اکنامک لیوریج ہے، نہ ان کے پاس کوئی پولیٹیکل لیوریج ہے، نہ کوئی ایسی چیز ہے جو دے سکے، آفر کر سکے امریکیوں کو، جس کے بعد امریکی ان سے انگیج کریں. تو پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ جی ISKP جو یہ داعش خوراسان کا گروپ، یہ ایک ایمرجنٹ ہوا، اس کے خلاف طالبان کو انہوں نے مارنا شروع کیا، انہوں نے طالبان کو مارنا شروع کیا، تو یہ ایک موقع ملا. دوسرا موقع یہ ہے گرلز ایجوکیشن کا لے کے کہ اب سراج الدین حقانی صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے MBZ محمد بن زائد صاحب کے ساتھ، اور اب پھر اس کے بعد سعودی عربیہ کے اندر یہ جو ان کا عمرہ ہوا ہے، اور اس کے بعد یہ بات لگ رہی ہے کہ اب امریکی طالبان کو ایز از ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں اگر طالبان گارنٹیز دے کہ جی گرلز ایجوکیشن شروع ہو جائے گی یا شروع کر دے گرلز ایجوکیشن کو. اور یہی بات بیسکلی اب کنوین ہو رہی ہے، نیکسٹ اسٹیج پہ وہ جا رہا ہے. اکنامک اسسٹنس بھی ان کی طرف فراہم کی جا رہی ہے. US بزنس کاؤنسل کی میٹنگ تو ہوئی، اور دیگر یعنی اکنامک فورمز اور بزنس کمیونٹی کے، ویسٹرن بزنس کمیونٹی کے لوگ ان سے جا کے ملے ہیں. EU کی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں. اچھا، اس کا زیرو سم گیم کیا ہے؟ اس پوری سچویشن کا زیرو سم گیم ہے پاکستان. کیونکہ پاکستان نے اپنی اتنی ہیج بیٹس کی ہوئی تھی امریکہ کے ساتھ، اور امریکہ اب کہہ رہا ہے یار ڈائیورسفائی کرو، کیونکہ امریکہ کے اندر بھی الیکشن ایئر ہے، امریکہ میں یوکرین کے اندر بھی پرابلمز آئی ہوئی ہیں، اس کے اپنے یعنی غازہ اسرائیل کا سچویشن جو ہے سو ہے. تو اب امریکہ کہہ رہا ہے کہ یار ہمارے پاس ایک یہ کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے پارٹنرشپ موجود ہے افغان طالبان کے اندر. ان کے اندر صلاحیت بھی ہے، انہوں نے ملک کو بھی کنٹرول کر لیا پوری طرح، کوئی ریزسٹنس بھی نہیں ہے ایز سچ. داعش خوراسان ویسے ایک ایکسٹریم فرنج گروپ ہے، اس کو بھی امریکہ اس کے خلاف لڑ آئے گا، اس کی تو پالیسی بھی ہے وار آن ٹیرر کے تحت، نہ صرف القاعدہ بٹ آلسو دیز گائز. تو خیر ایک ایولیوشن آئی ہے جس کا بینیفٹ افغان طالبان کو مل رہا ہے، جس کا خسارہ پاکستان کو ملے گا. اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے جو یہ وزٹ ہوئی ہے 5 دن کی پاکستانی ہائی لیول ڈیلیگیشن کی، چائنا گئے یہ لوگ، تصویریں بھی کھنچوائیں، عاصم منیر صاحب بھی تھے موجود، وہ بھی تھے. تو خیر اس کا اگر آپ آپٹیکل ایک یا ایمپیریکل اگر آپ ایک کنکلوژن نکالیں تو یہ ہے کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ اس طریقے سے اب ڈیل نہیں کر رہا جس طریقے سے پاکستان چاہ رہا تھا. پاکستان نے بہت کوششیں کی ایران کے خلاف بھی، افغانستان کے خلاف بھی، کہ کس طریقے سے امریکہ کو لوپ ان کر لیں، رول ان کر لیں، مگر دوسری طرف ایسا نہیں ہوا. اور پھر پاکستان کو چائنا دوبارہ جا کے سانو بھی لے لو دوبارہ ایک بار پھر، پلیز ٹیک اس بیک، یہ میسج دیا گیا. اب چائنا کیا کرتا ہے اس کے اوپر باتیں تو بہت ہوئیں، سی پیک کی اپ گریڈیشن کی بات بھی ہوئی. جو منی منسٹر پرائم منسٹر ہیں آپ کے شہباز شریف صاحب، کوئی پیسے نہیں آ رہے پاکستان کے اندر SIFC کے تھرو. یہ جو لوگ آپ نے مسلط کیے ہوئے ہیں پاکستان کے اوپر، آپ نکال لیں، ایک لسٹ نکال کے دیکھ لیں، یہ کچھ نہیں کر پائیں گے یہ لوگ. یہ ٹیمپری ریلیف. اور ابھی میں ایک اور بتا دوں، ڈالر آپ کا جو ہے وہ 300 سے اوپر جانے والا ہے، 300 ہٹ کر دے گا اور 300 سے اوپر چلا جائے گا. یہ بائی اینڈ آف جون، اس مہینے کے آخر میں یا اگلے مہینے کے بگننگ میں، جیسے یہ IMF ٹرانچ کا آپ کو تھوڑا بہت ہوگا نا ابھی، کیونکہ انہوں نے اپنی کنڈیشنز تو ڈالنا شروع کر دی ہیں، ٹیکسیشن، یہ وہ ڈیوٹیز، یہ وہ سب چیزوں کے اوپر. تو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ آئے گا آپ کی کرنسی کے اوپر، آپ کی ٹیکس، یعنی آبویسلی بائنگ پاور تو آپ کی ویسے ہی نیچے ہے. انفلیشن کی جو رفتار ہے وہ فی الحال تو کم ہوئی ہوئی ہے، رکی نہیں ہے، سلو ڈاؤن ہو گئی ہے، مگر پیسے ابھی بھی، قیمتیں ابھی بھی بڑھ رہی ہیں اشیاؤں کی. تو ایک بہت مشکل فیز آنے والا ہے پاکستان کے اندر اکنامکلی اسپیشلی. اگر آپ دیکھیں کہ IMF کی جو یہ اگر تھوڑا ڈیلے آتے ہیں یا چیزیں اور مشکل ہوتی ہیں تو یہ اس لیے چائنا کے پاس گئے ہیں، مگر IMF کے پیسے چائنا کے پروجیکٹس میں نہیں لگ سکتے. چائنا اپنے پیسے کہہ رہا ہے کہ پہلے جو ہم نے تم پہلے پیسے ڈالے ہوئے ہیں، جیسے $2 ارب پھنسے ہوئے ہیں چائنا کے یہ الیکٹریسٹی اور پاور پروجیکٹس کے اندر، سی پیک ریلیٹڈ پاکستان کے اندر، اور وہ پاکستان وہ ڈیوز نہیں دے رہا وہ.
تو پیسے ایک طرف آپ کے پاس ہے نہیں, آپ چائنا گئے کہ یار ہمیں معاف کر دو پلیز, ہمیں اور پیسے دے دو, ہمیں ایک بار پھر دوبارہ ایکسیپٹ کر لو, اور ادھر امریکہ آپ کو ڈنڈی دکھا رہے گا, ڈنڈی اور جھنڈی دونوں دکھا رہا ہے کہ بھائی پیسے تو تمہیں اتنی آسانی سے نہیں ملتے. اینی ویز بہت موضوع کور کر دیے اس بار. آئی ہوپ یو گائز آر ویل, آئی ہوپ آپ کا ویکینڈ اچھا گزرا ہوگا. آئی ہوپ کہ پاکستان کا مستقبل بہتر ہو جائے, کیونکہ ہم سب کی فیملیز بھی ہیں وہاں پہ, ہماری وشز بھی ہیں, ہماری ماضی ہسٹری بھی ہے اس ملک کے ساتھ وابستہ, تو اس چیز کو تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ کہ پاکستان شوڈ سکسیڈ, بٹ اٹ کین ناٹ سکسیڈ جب تک یہ لوگ ہم پہ مسلط ہیں, جب تک یہ افواج کی قیادت ہم پہ مسلط کی گئی ہے یا رکھی جائے گی. تو یہ کس طرح ٹوٹے گا ڈیڈ لاک, آئی ڈونٹ نو. اسٹریٹ پروٹیسٹ, پیٹ میں خوراک چاہیے ہوتی ہے انسان کو باہر نکلنے کے لیے بھی. خیر یہ میری ریڈنگ ہے, آپ کا خیال ہے لیٹ می نو ان the comment section and do like, subscribe and share this content. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.